संस्कृत ज़बान में एक लफ्ज़ लिखा गया है, लिखाई संस्कृत ज़बान की है, तो जो लफ्ज़ लिखा गया है वो गणेश देवता का नाम है। सबसे पहले आपको पता है कि बंगाल उन्होंने कब्ज़ा किया था, और ये हिंसा सबसे आखिर में, यह दिसंबर 1891 था। बुद्ध मत बरादरी का अकीदा है कि महात्मा बुद्ध इसी फूल के ऊपर पैदा हुए थे। ये तक़सीम हिंद से कबल ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये छोटे छोटे आज़ाद स्टेट्स में मुनक़सिम था। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਜ਼ਾ ਆਏ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਆ ਗਏ। ਹੁੰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਣੇਸ਼ ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ੀ ਚੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जनाब, आप कराची से शुरू करके जितने भी फोर्ट्स यहाँ तक आप विज़िट करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो वो तमाम के तमाम बादशाहों की रहायशगाह हैं, यानी रॉयल पैलेसेस हैं। उस रॉयल पैलेस के अंदर उस ज़माने में ज़िंदगी करने वाले बादशाह के लाइफस्टाइल और उसके लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में तो अंदाज़ा होता है, लेकिन उसके रियाया बेचारे किस हाल में जीते थे ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आती। यह आपके मुल्क में एक छोटा सा गाँव है, ये किसी बादशाह की रहायशगाह नहीं बल्कि आम रियाया की रहायशगाह है। इसके अंदर आज से 1000 साल पहले ज़िंदगी करने वाला इंसान खुसूसन इस रीजन के अंदर किस तरह ज़िंदगी करता था, उसका लाइफस्टाइल किस तरह का था, उसका लाइफ स्टैंडर्ड किस तरह का था, फिर उस ज़माने में ज़िंदगी करने वाले इंसान के सामने किस तरह के चैलेंजेस का सामना था, किस तरह के ख़तरात लाहक थे, और वो इंसान इन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आज़मा होता था। आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने में मिलती है। ये तक़सीम हिंद से कबल ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये छोटे छोटे आज़ाद स्टेट्स में मुनक़सिम था। ये छोटे आज़ाद स्टेट्स आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा बाहम दस्तो गिरेबान रहते थे। तो एक स्टेट के कुछ अफराद दूसरे स्टेट के किसी कमज़ोर हिस्से पर रातों रात हमला करके ताख्तो ताराज करके जो कुछ हाथ आ जाता लूट के भाग भी जाते थे। इस तरह के माहौल में किसी खुली जगह में घर बना के बैठना ये इंतहाई गैर महफूज समझा जाता था। इसलिए इन्होंने मुनासिब समझा कि कोई किला बंद गाँव तैयार करें जिसके अंदर कोई अचानक न कब्ज़नी ना कर सके, शब खून ना मार सके। इस जगह का इंतखाब इसलिए हुआ, इसका बैक साइड पीछे दरिया की तरफ का जो हिस्सा था बिल्कुल 90 डिग्रीज़ पे खड़े दीवार की तरह कच्चा क्लिफ था, वहाँ से किसी के लिए अंदर घुसना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए यानी बैक साइड इसका कुदरती तौर पे महफूज था। सामने से उन्होंने ऊंची फसील बनाई, फसील के साथ 14 वाच टावर्स तामीर किए। ये वाच टावर बंकर का काम देते थे। ये इसका वाहिद एंट्रेंस है। ये पीछे ये जो तालाब नज़र आ रहा ये भी उनकी जंगी हिकमत अमली थी। उन्होंने सोचा कि खुदा न खास्ता किसी बड़े लश्कर के हाथों किले के अंदर महसूर हो जाते हैं और पानी हासिल करने के लिए बाहर निकलना ख़तरे से खाली ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें। तो जो हजरात अंदर घर बना रहे थे सभी ने इसी एक ही जगह से गारा और पत्थर इस्तेमाल किया। जब काफ़ी सारा अंदर कंस्ट्रक्शन हो चुका, इधर ऑटोमेटिकली पानी के लिए बड़ा गड्ढा तैयार हुआ जिसके गिर्द उन्होंने दीवार बनाई। फिर इस पानी के तालाब से गांव के मरकज़ तक जो जुनिपर की लकड़ी होती है उसका वुडन पाइप अंडरग्राउंड फिक्स किया, ताकि किसी इस तरह की इमरजेंसी सूरत हाल में ये गेट खोल के बाहर निकल के ख़तरात मोलने के बजाय गांव के मरकज़ से ही उस वुडन पाइप को खोल कर पानी हासिल किया जा सके, और किसी दुश्मन के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ से अंदर गांव के लिए कोई पानी का रास्ता भी है। इसलिए मुश्किल हालात के लिए उन्होंने पानी का रिज़र्व अपने लिए तैयार किया था।
تو یہ آپ کے پاؤں کے نیچے یہ جو راستہ ہے یہ اینشین سلک روٹ کا حصہ ہے. قدیم زمانوں میں جب یہاں سے لوگ گزرتے تھے تو یعنی آپ کو پتہ ہے کہ چائنا سے ہندوستان تک لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے تو ٹریڈ ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں چھوٹے قافلے یہاں سے گزرتے تھے. یہ سیڑھی کے پیچھے جو چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا دروازہ وہ یہاں کا کاروان سرائی ہوا کرتا تھا. تو آنے جانے والے حضرات جب شام کے ٹائم یہاں پہنچ جاتے تھے تو وہ اس کمرے میں اسٹے کیا کرتے تھے. یہ جو کونا نظر آ رہا یہاں پہ گھوڑوں کے لیے یہاں پہ استبل بنا ہوا تھا. مہمانوں کے ساتھ جو گھوڑے کھچر یا اونٹ وغیرہ ہوتے تھے وہ یہاں پہ استبل بنا ہوا تھا. استبل کے اوپر ان کے گھوڑے بندھے جاتے تھے. یہ کچھ ہک اب بھی نظر آ رہے ان ہکس کے اندر ان کی ڈوریاں بندھی جاتی تھیں. تو آئے یہ شام کو یہ واحد انٹرنس تھا. شام کو مغرب کے فوراً بعد یہ گیٹ بند ہو جاتا تھا. تو جناب یہ میں دکھاتا ہوں کہ یہ دروازہ کیسے بند ہوتا تھا قدیم زمانوں میں. یہ شام کو مغرب کے فوراً بعد یہ دروازہ اس طرح لاک ہوتا تھا. تو یہ ڈنڈا جو ہے اس زمانے میں تھک اور ہیوی ہوا کرتا تھا. اس جگہ پہ وہ ایک سوراخ بھی رکھتے تھے. تو یہ اس طرح بند ہونے کے بعد ادھر سے دوسری ڈنڈی یا لوہے کا کوئی سلاخ اس سوراخ کے اندر فکس کیا کرتے تھے جس سے یہ دروازہ لاک ہو جاتا تھا. رات کے وقت اس گیٹ کا کھولنا انتہائی ممنوع تھا. یہ جا کے صبح ہی کھلتا تھا. رات کے وقت اس گیٹ کا کھولنا پورے گاؤں سے غداری کے مترادف سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کیا کرتے تھے. تو اس گاؤں کے اندر 7 چھوٹے چھوٹے قدیم مساجد بھی ہیں. ان مساجد کے اوپر بہت خوبصورت ووڈ کارونگ کی گئی ہے. اس کارونگ میں مختلف ادیان اور اقوام کی نشانیاں بھی ثبت ہیں. تو یہ ایک مسجد وزٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر چند ایک نشانیاں میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ایک سواسٹیکا کا نشان ہے. یہ سواسٹیکا ہندو مت میں آخر میں نازیوں کے پاس بھی محترم نشانی تھی. ہٹلر کے مرنے کے بعد یہ نشانی جرمنی کے جھنڈے سے مٹ گئی. یہاں تک تو بہت ساروں کو پتہ ہے لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نشانی محترم تھی تو کیوں، کس وجہ سے یہ نشانی محترم سمجھتے تھے. تو اس کی وجہ یہ ہے یہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کی نشانی سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی مضبوطی کی علامت بھی ہے. تو یہ سنسکرت زبان میں ایک لفظ لکھا گیا ہے. لکھائی سنسکرت زبان کی ہے. تو جو لفظ لکھا گیا ہے وہ گنیش دیوتا کا نام ہے. یہاں پہ ایک ڈاٹ بھی ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ڈاٹ لگانا بھول گئے. بہرحال یہ گنیش دیوتا کا نام ہے. اس کے بعد یہ جو 2 چھوٹے پھول ہیں، یہ جو لوٹس کا پھول ہوتا ہے، کنول کا پھول، یہ اس کی نشانی ہے. کنول کا پھول ہندو مت اور بدھ مت دونوں میں مقدس سمجھا جاتا ہے. ہندو برادری کا عقیدہ ہے کہ جب یہ گنیش پیدا ہوئے چھوٹا بچہ تھا اس کو اس پھول کے اوپر رکھا جاتا تھا. بدھ مت برادری کا عقیدہ ہے کہ مہاتما بدھ اسی پھول کے اوپر پیدا ہوئے تھے. یہ کوئی پھول نہیں بلکہ یہ ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ہے. یہ فیبوناچی سکرول کہلاتا ہے. فیبوناچی اٹلی کا ایک انتہائی مشہور و معروف ریاضی دان گزرا ہے 1202 AD میں. یہ اس کا ایجاد کردہ فارمولہ ہے. یہ فارمولہ آج کے دور میں بھی مختلف چیزوں کے اندر مستعمل ہے. مثلا جو حضرات سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، سٹاک مارکیٹ کی مندی اور تیزی کو ناپنے کے لیے جو فارمولہ استعمال ہوتا ہے آج کے دور میں بھی یہی فارمولہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو یو شیپ نشان ہے یہ بھی ہندو نشانی ہے. ہندو مسلک کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جنہیں سادھو کہا جاتا ہے، سادھو حضرات اپنے پیشانی کے اوپر یہ یو شیپ نشان سفید روشنائی سے بناتے ہیں. یہ ہمارے جو آتش پرست حضرات ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، پارسی جنہیں کہتے ہیں، پارسی حضرات اپنے آتش کدے کے اوپر یہ والا کارونگ زیادہ کرتے ہیں. مندر کے اندر داخل ہوتے ہوئے یا چرچ کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ انٹرنس میں ایک گھنٹی لٹکاتے ہیں. ہر داخل ہونے والا شخص وہ گھنٹی بجا کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ انہوں نے ایک ہلتی ہوئی گھنٹی کی نشانی بنائی ہے.
یہ گھنٹی کی نشانی بنائی ہے. یہ اس طرح کی جو نشانیاں یہ چائنیز نشانیاں ہیں اور وہ سن فلاور کی جو نشانی ہے وہ گریک نشانیاں ہیں. یہ دیکھیں یہ ابتدائی دور کی کوئی لکھائی کی نشانی ہے لیکن یہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا. تو یہ اس زمانے کا رہائش کا انداز ہے. وہ اس طرح پتھر کی دیوار بناتے تھے, اس کے اوپر بالکل سادہ گارے کا پلستر کیا کرتے تھے. اس طرح کے جو گھر ہوتے ہیں وہ ویدر ریزسٹنٹ ہوتے ہیں, سردی گرمی کا اندر اثر نہیں ہوتا. آج کے دور میں بھی دسمبر جنوری کے مہینوں میں یہاں پہ جب رات کو آسمان صاف ہو جائے تو -15-16 تک ٹمپریچر گر جاتا ہے. یہ چاروں بھی مسجدیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر قبیلے نے اپنے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی. تو جو ابھی ہم مسجد وزٹ کر کے آتے ہیں وہ شیکوس برادری کی مسجد ہے, یہ روپیکوس برادری کی مسجد, یہ ممورکوس برادری کی, وہ یریکوس برادری کی, اور وہ آخر میں کوئیکوس برادری کی مسجدیں ہیں. یہ زیادہ تر ایونین آرٹ ہے. ایونینز کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اسکندر اعظم جب بھنڈارا میں داخل ہوئے اس کے ساتھ 95,000 کا لشکر تھا. 95,000 میں سے 35,000 خواتین بھی تھیں. تو یہ 95,000 میں سے اکثر افراد کا تعلق یونان کے 3 بڑے قبائل سے تھا. ان میں سے ایک قبیلہ ایونین کہلاتا تھا. یونانی زبان میں ایون بیل کو کہتے ہیں. بیل اس قوم قبیلے کا قومی نشان تھا. تو اس لیے ایون سے ایونین یعنی بیل والے لوگ کہلاتے تھے. اگر آپ نے ٹیکسلا وزٹ کیا ہے وہاں پہ جو آرکیالوجیکل سائٹس ہیں تو ان میں سے ایک چھوٹا سا سائٹ ہے بیرماؤنٹ کے نام سے. تو وہ قدیم زمانے میں ایک گریک شہر تھی. اب وہاں کچھ زیادہ تو بچا نہیں ہے لیکن وہاں پہ 4 پتھر تراش کے بنے ہوئے کوئی 16 فٹ لمبے ستون پڑے ہیں. ان ستونوں کے اوپر بھی اس طرح یہ بیل کی سینگوں کی نشانیاں بنی ہیں. یہ اس واچ ٹاور کا انٹرنس ہے. اس کو انہوں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا مشکل بنا رکھا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی دشمن یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے تو آسانی سے اندر گھس نہ سکے. اگر کوئی گھسنا چاہے تو ایک پاؤں یہاں رکھے گا, دونوں ہاتھ اس کا آٹومیٹکلی یہاں پہنچیں گے. پہلے وہ سر اندر لے کے جائے گا, بعد میں ٹانگیں. ایسی صورت حال میں اندر ایک اکیلا بندہ بھی اگر کھڑا ہو تو جو بھی سر اندر لے جانے کی کوشش کرے گا وہ اس کے سر کو بڑا آرام سے چاپ کر سکتا تھا. اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا بڑا دروازہ بنا رکھا, وہ اس لیے کہ خدا نخواستہ یہاں تک دشمن پہنچ جائے تو اوپر سے ان کے اوپر وہ ابلتے ہوئے تیل پھینک سکتے تھے, وہ آگ پھینکتے تھے, پھر وہ پتھر برسا سکتے تھے. اس طرح کی کارروائی کے لیے وہ والا دروازہ بڑا رکھا اور یہ نیچے والا تھوڑا مشکل بنا رکھا کہ دشمن آسانی سے اندر گھس نہ پائے. دسمبر 1891 میں یہاں انگریز پہنچے. پورے بر صغیر کے سب سے آخر میں یہاں پہنچے ہنزا. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بنگال انہوں نے قبضہ کیا تھا اور یہ ہنزا سب سے آخر میں, یہ دسمبر 1891 تھا.